अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज सबसे अच्छी खुशखबरी है, सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो रिहा हो चुके हैं और इसराइल की फ़ौज ने उन्हें पकड़ रखा था और बड़ी मुश्किल से उनकी रिहाई अमल में आई है। बाहर निकल कर उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ये सब चीज़ें उनकी रिहाई से मुतालिक अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अडयाला में आज GHQ हमला केस की समाअत हुई, लेकिन वहाँ पर तो कप्तान का स्वैग ही आज अलग किस्म का था भाई। तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ बताएंगे। इसके अलावा मुलाकात का दिन है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की बहनों की अभी तक मुलाकात नहीं करवाई गई, ना ही इम्कान नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुकदमे की समाअत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अहम मुकदमे की समाअत हुई और सनम जावेद से मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स अब सामने आ चुकी हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बड़ी रिहाई की। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, जो कि आपको पता है इसराइली फोर्सेस के तहवील में थे और उनसे मुतालिक कुछ ज़्यादा खबर भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताया जा रहा था दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कि उर्दन के हुकूमत के ताउन से कोशिश की जा रही है कि उनकी रिहाई अमल में लाई जा सके, क्योंकि इसराइल के साथ पाकिस्तान बराह रास्त बात नहीं करता, तो लिहाजा उनके थ्रू सिफारती हमले के थ्रू जो है वो कोशिश की जा रही है। तो आज ये बड़ी ज़बरदस्त खबर मिली है जी सुबह ही सुबह, और वो खबर ये थी कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब रिहा हो गए हैं, उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है और बखैर आफियत वो ओमान में मौजूद हैं और वहाँ पे जो पाकिस्तानी काउंसलेट है वहाँ पर उनको फ़िलहाल रखा गया है। और उन्होंने रिहाई के बाद एक तस्वीर, एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वापसी के लिए इक़दामात भी किए जा रहे हैं और साथ साथ जैसे ही वो ख़ुद कंफर्टेबल फील करेंगे, जो उनकी ख्वाहिश होगी, उसके मुताबिक उनकी वापसी का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो अपनी रिहाई के बाद वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने तमाम तर तफसीलात शेयर की हैं कि उनके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा गया, आगे उनका क्या प्लान है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि वो रिहा हो चुके हैं और दुनिया की सबसे जो आप कह लें कि इस वक्त बदनाम ज़माना फोर्स है, उसके चुंगल से वो रिहा होकर आए हैं। बदनाम ज़माना जेलों में वो रह के आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त हालात में रखा गया, उन पे तशद्दुद भी किया गया। उन्होंने बताया कि उनको जंजीरों से बांधा गया, उनको ऐसे हथकड़ियाँ लगाई गई कि पीछे की तरफ उनके बाजू बांध दिए गए। इसके साथ साथ उन्हें कोई मेडिसिन्स नहीं दिए जा रहे थे, कोई उनको किसी फ़ोन तक रसाई नहीं थी कि वो किसी से कॉन्टैक्ट कर पाते, खाना ठीक नहीं दिया जा रहा था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए और उनको तकलीफ़ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिसके बाद वो और उनके साथी जो यरगमाली थे वहाँ पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके हवाले से। तो उस भूख हड़ताल के बाद जो 3 दिन ऑलमोस्ट उनके मुताबिक जारी रही, बहरहाल इसराइली फोर्सेस उन्हें रिहा करने पर मजबूर हुई, उनका कॉन्टैक्ट भी हुआ और फिर अल्टीमेटली उनकी रिहाई सिफारतकारी के ज़रिए अमल में आई और अब वो ओमान में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी काउंसलेट में बखैर आफियत पहुँच चुके हैं। वहाँ पे उनको ज़ाहिर है बेहतर ट्रीट भी किया जा रहा है सेहत के हवाले से। तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उन्होंने इस बारे में ये भी बात की कि जो गज़ा के हालात हैं उसके ऊपर वो स्टिल फ़िक्रमंद हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी सी भरपूर कोशिश की। उनके साथी जो तकरीबन 150 के करीब साथी उनके साथ रिहा हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये सब इस जज्बे से सरशार थे कि इन्होंने ये नाकाबंदी तोड़नी है, ये मुहासरा तोड़ना है जो कि गाज़ा का इन्होंने किया है और उनके अज़्म में एक सेकंड की, एक ज़र्रे की भी लग़ज़िश नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम जैसे पहले जज्बे के साथ इस पूरे कॉज के साथ खड़े थे, हम उससे पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये भी कहा कि ये जो मुहासरा है गाज़ा का, ये लाजमी तोड़ना चाहिए और वहाँ तक पहुँचना चाहिए और जो वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं, जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी आवाज़ भी बुलंद करे और अपनी सी कोशिश भी करे। तो उन्होंने कहा हम दोबारा फिर जाएंगे, हम ऐसे नहीं है कि अब हम छोड़ देंगे ये कोशिश, हम फिर जाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन जो अहले गाज़ा हैं उनको इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। एक और उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा जो काफ़ी वायरल भी उनका हुआ कि अडयाला से इसराइली जेलों तक मज़ाहमत जारी रहेगी। तो ये बड़ी पहली वीडियो में बड़ी गहरी बात कर गए वो, यानी उन्हें जो अपने मुल्क के हालात हैं वहाँ के हवाले से भी पता है कि मज़ाहमत का एक सिलसिला यहाँ भी जारी है और यहाँ पे भी एक मर्द मोमिन है जो डटा हुआ है अडयाला के अंदर और वो ख़ुद भी इमरान खान साहब की और PTI की हिमायत में कई दफ़ा बयानात दे चुके हैं, जबकि उनकी पार्टी बिल्कुल इससे एक मुख्तलिफ लगता है कि बयानिए पर खड़ी हुई है।
لیکن بہرحال وہ ایک آزاد منش قسم کے سینیٹر ہیں. جب وہ سینٹ میں بھی تھے اس وقت بھی جب وہ تقاریر کرتے تھے تو وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کرتے تھے, سیدھی بات کیا کرتے تھے. اور اگر وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے تھے تو وہ صرف آواز اٹھانے تک یا جعلی تقریروں تک کی بات نہیں تھی, وہ عملی طور پر احتجاج کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے, جس پر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا کہ جی اتنا ہی آپ کو درد ہے تو آپ خود چلے جائیں. تو انہوں نے یہ بھی کر دکھایا. اس عمر میں انہوں نے اتنی بڑی ایک کاوش کی کہ جو بہت سے ہمارے یہاں پہ نام نہاد فلسطین کے نام پر سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنی بڑی کاوش نہیں کر سکے, اور وہ واقعی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ان تک مدد کرنے کے لیے پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہی گرفتار ہوئے تھے. تو یہ ساری جو ان کی جدوجہد ہے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے. یقینی طور پر انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, اور یقینی طور پر میرا تو اپنا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو پورے سمود فلوٹیلا کے لوگ تھے ان کو بیسکلی امن کا نوبیل انعام ملنا چاہیے. اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, جو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی خوف کے کس طرح سے ایسے لوگوں کے لیے باہر نکلے, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر باہر نکلے کہ جو شاید ان کے جاننے والے بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امن کی خواہش میں ان تک پہنچنے کی ٹھانی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن تک پہنچنا, امن کا نوبیل انعام پہنچنا ضروری ہے. بہرحال سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی اہلیہ کی بھی میں آج گفتگو دیکھ رہی تھی, وہ بھی اسی طرح اپنے کاز کے ساتھ کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ پوری ہم نے آواز اٹھائی ہے اور یہ جتنی بھی مشکلات آئی ہیں اس سے ہمارا حوصلہ نہیں ٹوٹا, ہم آج بھی وہیں پہ اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش جاری رکھیں گے. یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی جو کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں اہلیہ جو ہیں ان کی مشتاق احمد صاحب کی, ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا اور انہیں یقین دلایا گیا کہ ہر طرح کی آواز اٹھائی جائے گی. اور سوشل میڈیا پر بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ سینیٹر مشتاق کے لیے آواز اٹھائی اور پریشر بنایا کہ ان کی رہائی کے لیے حکومت اقدامات کرے. اور حکومت کی طرف سے بھی پھر اردن کے تھرو جس طریقے سے وہ سفارتکاری کا چینل کھولا گیا, تو بہرحال ان کی یہ جو پوری ایک کاز تھی اس کو ان کو کامیابی ملی, اور بہرحال سینیٹر مشتاق صاحب بخیر و عافیت کم از کم ایک محفوظ ٹھکانے پر ہیں. اب کچھ ہی دنوں میں ان کی پاکستان وطن واپسی بھی ہو جائے گی. تو یہ جی ایک بہت فکر مندی والی جو سچویشن تھی ان کے حوالے سے کم از کم آج اس میں ایک اچھی خبر ملی ہے. دوسری طرف آج صنم جاوید کے حوالے سے بھی پتہ چل چکا ہے, کیونکہ وہ بھی لاپتہ ہو گئی تھی, انہیں رات گئے اغوا کر لیا گیا تھا, اور ان کی جو اٹھائے جانے سے متعلق معلومات ہیں اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان تھے کہ کس طرح سے ان کی یہ گرفتاری ہوئی ہے. اگر گرفتاری تھی تو پہلی بات تو یہ کہ دن کے وقت کی جا سکتی تھی. اب یہ بھی ہم نے ایک نیو نارمل بنا دیا ہے کہ آدھی رات میں پاکستان میں خواتین کو کہیں سے بھی کسی بھی وقت اٹھا کے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا جائے گا, اور جب دل کرے گا صبح کے ٹائم کسی وقت دل کرے گا تو کسی جیل یا تھانے سے ان کو برآمد کروا دیا جائے گا. تو یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. اگر آپ کو خواتین کو گرفتار بھی کرنا ہے کسی مقدمے میں یا کسی سزا کی وجہ سے تو آپ دن میں جا کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں, آپ لیڈیز پولیس اہلکاروں کے ساتھ جا کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں, آپ پراپر چینل کا استعمال کر کے یہ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح تضحیک آمیز اور توہین آمیز انداز سے خواتین کو یوں کھینچنا, ان کو گاڑی سے نکالنا, ان کو زبردستی لے کے جانا, یہ بہت افسوسناک مرحلہ ہے. تو بہرحال ان کی بارے میں ایک خبر یہ آج ان کے شوہر کی توسط سے جاری ہوئی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہیں کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو ان کی جو گرفتاری جس طرح بھی عمل میں آئی اس کے بعد انہیں پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا, جس کے بعد اب انہیں کوٹ لکھپت جیل شفٹ کر دیا گیا ہے. چونکہ ان کو اب سزا ہو چکی ہے 5 سال کی, تو کوٹ لکھپت جیل میں ہی وہاں پہ ہی اس مقدمے کے تمام جو قیدی ہیں وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, تو ان کو بھی وہیں پہ شفٹ کر دیا گیا ہے. کوٹ لکھپت جیل میں ہی ویسے فلک جاوید بھی موجود ہیں, تو دونوں بہنیں اب ایک ہی جیل میں کم از کم موجود ہیں. لیکن اس سارے عمل کی ایک FIR بھی کٹوائی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح انہیں اٹھایا گیا ہے اس کے اوپر یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے. اور انہوں نے ایک FIR کٹوائی ہے جو ان کے ساتھ خاتون گاڑی میں موجود تھیں, ایڈوکیٹ ہرا, ان کی مدعیت میں, اور انہوں نے یہ سارا واقعہ بھی اس میں لکھا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 منٹ تک صنم جاوید نے مزاحمت بھی کی اور وہ پکارتی بھی رہی مدد کے لیے, کیونکہ وہ ایک پولیس چوکی تھی تو وہ وہاں پہ کوشش کر رہی تھی کہ جو پولیس والے ہیں وہ اس حوالے سے ان کی کچھ مدد کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی, اور یہ بات FIR میں بھی ہے. اس کے بعد اس پورے کارروائی کے اوپر FIR تو کاٹ دی گئی ہے, لیکن اس میں جو ملزمان ہیں وہ یقیناً نامعلوم ہی ہیں. اچھا, اس پہ میں ویسے حیرت اس بات پہ کر رہی تھی کہ جو خیبر پختونخوا حکومت میں علی امین گنڈا پور صاحب کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی دیکھیے یہ بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم نے
ایک FIR بھی کٹوا دی ہے، ورنہ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی جو ہوا تھا تو اس کی بھی FIR نہیں کٹوائی جا سکی تھی، جبکہ اس وقت پنجاب میں اپنی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باوجود بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ FIR نہیں کٹوا سکی تھی، تو وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اپنی کوئی کارنامہ اس کو بتائیں کہ جی FIR کٹوا کے بڑا کوئی کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ FIR نہیں کٹوائی جا سکی تھی، لیکن اس کی وجوہات ہی یہ تھیں کہ عمران خان صاحب اس میں نامعلوم افراد کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹوانا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس وقت کے جن کے اوپر انہیں شک تھا کہ وہ اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں، وہ فوجی افسران کے نام اس میں شامل کروانا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں ریزسٹنس کا سامنا تھا۔ پنجاب پولیس تو انہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ نامعلوم افراد کے خلاف کٹوا لیں FIR تو ہم کاٹ دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو میں ان کو کیوں نہ نامزد کروں، تو اس وجہ سے پھر ان ناموں کی وجہ سے جو ہے وہ FIR نہیں کاٹی جا سکی تھی۔ تو آپ نے تو نامعلوم افراد کے خلاف کاٹی ہے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی دیکھیں گے جب آپ کارروائی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ لوگ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے جنہوں نے اس انداز سے یہ گرفتاری کی ہے۔ بہرحال جی، یہ تو ہو گئی صنم جاوید سے متعلق اپڈیٹس۔ اب آ جاتے ہیں جو مختلف کیسز کی آج ہیئرنگز ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ کی۔ اڈیالہ میں آج عمران خان صاحب کے خلاف اور دیگر کئی 100 ملزمان کے خلاف GHQ گیٹ حملہ کیس کی سماعت ہونا تھی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو جیل ٹرائل ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے، تو آج اس سماعت کے دوران کوئی خاص کارروائی ہو نہیں سکی اور سماعت ملتوی ہوگی۔ اس کی وجہ بڑی دلچسپ بتائی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی 2-3 مرتبہ پیغام بھیجے گئے کہ جناب جج صاحب آ چکے ہیں تو آپ آ جائیں سماعت کے لیے۔ تو پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ورزش کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ پھر دوبارہ انہیں پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں ورزش ابھی تھوڑی دیر میں ختم کر لوں، پھر میں شاور لوں گا، پھر میں آؤں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں، میں ذرا فری ہو گئے پھر آؤں گا۔ اور کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں آ رہا، میں تھکا ہوا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو جو بھی۔ تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ ہے ان کا انداز، اس لیے اس کو کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا کہ یعنی آپ امیجن کریں ایک شخص کے اعصاب کا کہ اس کو 2.25 سال ہو رہے ہیں جیل میں، اور وہ بالکل بھی جیسے آپ کہتے ہیں جیل سے آپ گھبرا جاتے ہیں یا آپ کوئی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جیل میں اس طرح بیہیو کرتے ہیں عمران خان صاحب جیسے کہ انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ ویسے تو ان کی بہت سے وکلاء اور بہت سے جو لوگ مل کے ان سے آتے ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جیل میں ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے گھر زمان پارک میں موجود ہیں یا بنی گالہ میں موجود ہیں، اور جیسے وہاں پر ان کا آرڈر چل رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں کے بادشاہ ہیں اور اپنی مرضی سے ہر کسی کو آرڈر دے رہے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو نکالو، اس کو آنے دو سماعت میں۔ تو وہ بالکل بھی ان کی پرسنالٹی ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے، ایک اورا ہے ان کی پرسنالٹی کا، ایک روب اور دبدبہ ہے، اور اس میں جو ہیئرنگ میں موجود ججز ہوتے ہیں وہ خود بھی اس پرسنالٹی کے ایسا لگتا ہے کہ انفلوئنس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج بھی جو ان کا جو طرز جو بھی آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے بھی انہوں نے جواب دیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سویگ جو ہے وہ جیل میں بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ بہرحال چونکہ وہ 2-1 مرتبہ بلانے پر نہیں آئے تو پھر جج صاحب نے یہ سماعت ملتوی کر دی اور عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ پھر باہر آ گئے۔ چونکہ یہ سماعت پراپرلی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکی تو اس وجہ سے جو باقی بہت سے لوگ باہر آئے ہوئے تھے، شیخ رشید صاحب بھی اڈیالہ پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی ملزم ہیں اس کیس میں، اور دیگر لوگ بھی، تو ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا تھا، تو آج کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اسی طرح آج ویسے چونکہ ٹیوزڈے ہے، ملاقات کا دن بھی ہوا کرتا ہے، تو آج عمران خان صاحب کی بہنیں اور وکلاء بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے ممبرز بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے ایک اسمبلی لگاتے ہیں اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ حقیقی اسمبلی ہے، اور وہ عمران خان سے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ تو آج وہ بھی کافی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، کارکن بھی آئے ہوئے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کو گورکھپور ناکے پہ ہی روک لیا گیا تھا اور وہ وہیں پر بیٹھ گئے ہیں، اور اس موقع پہ وقتاً فوقتاً ان کی میڈیا سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، جو PTI کے ممبرز ہیں ان سے بھی ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں کے آنے سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ آتے ہیں اور اسمبلی لگاتے ہیں، عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر خوش اور مطمئن ہوتے ہیں،
اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اب انہوں نے بڑی چالاکی سے یہ بھی نیو نارمل بنا دیا ہے کہ جیسے پہلے تھرسڈے کی ملاقات نہیں یہ کرواتے تھے لیکن چلیں ٹیوزڈے کو پھر بھی ہو ہی جاتی تھی کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ایک بندے کی. اب انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ اپنا لیا ہے کہ ایون یہ جو ٹیوزڈے کی فیملی کی ملاقات ہے اس کو بھی نہیں اب فالو کر رہے اور وہ ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی. تو عمران خان صاحب کی ساری بہنیں آتی ہیں وہ باہر ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوتی. اسی طرح وکلا کی بھی ملاقات نہیں ہوتی ٹیوزڈے والے دن. تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے تھرسڈے کی ایسا لگ رہا ہے کہ ملاقات نہ کروانے کو سب نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی نہیں ہوتی, تو ہم نہیں چاہتے کہ ٹیوزڈے کی ملاقات کو بھی اسی طرح نارملائز کر دیا جائے کہ جی یہ بند ہو چکی ہے لہٰذا نہیں ہونی. تو ہم آتے رہیں گے یہاں پہ چاہے بہت سے لوگ آئیں, ایک یہاں پہ ڈرامہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, لیکن کم از کم ڈرامہ مینس کہ جو سین یہ کریٹ کر دیتے ہیں جہاں پولیس والے کہ جی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کچھ کارکنوں کی گرفتاری ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, تو جو بھی سین ایک یہاں پہ بنتا ہے لیکن کم از کم یہ چیز ایک ریلیونٹ رہتی ہے کہ بھائی آج ٹیوزڈے ہے, عمران خان کی ملاقات کا دن ہے اور ملاقات ہونی چاہیے. اگر اس وجہ سے لوگ آنا چھوڑ دیں کہ جی ملاقات تو ہوتی نہیں ہے تو پھر تو لوگ بھول بھال جائیں گے کہ جی ٹیوزڈے کو بھی ملاقات ہونی چاہیے اور ہوا کرتی تھی کبھی. تو علیمہ خان صاحبہ کو بھلے پیغام رسانی سے روک دیا گیا لیکن یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں بڑے ڈٹ کے اور وہاں پہ موجود رہی ہیں, ہمیشہ پہنچتی رہی ہیں ان کے ہر کیس کے اوپر ہیئرنگ کے لیے, ان سے ملاقات کے دن پر ملنے کے لیے, تو ان کا جو ایک اب امیج بن چکا ہے اور جو انہوں نے اپنی ایک رسپیکٹ ارن کی ہے وہ اب بے شک وہ پیغام پہنچائیں یا کوئی اور پیغام پہنچائے, آپ اس رسپیکٹ کو اور جو انہوں نے اپنا امیج بنایا ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ علیمہ خان صاحبہ سے پیغام کی ذمہ داری واپس لے لیں گے تو شاید ان کا جو پورا ایک بن چکا ہے شخصیت کا اہم تاثر اور جو ایک انفلوئنس بن چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو ایسا ہوا نہیں ہے, نہ ایسا ہونے والا ہے. کیونکہ وین شی از دیئر تو وہ جب بات کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بات کر رہی ہیں, انہیں بہت اچھے سے میڈیا کو ٹیکل کرنا آ چکا ہے اور اس کے بعد جتنی دیر وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں لوگوں کو حوصلہ رہتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. بلکہ آج جب ان سے یہ بات کی گئی کہ جی پیغام کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ پیغام تو عمران خان کا پہنچنا ضروری ہے چاہے کوئی بھی پہنچا دے. بلکہ انہوں نے اتنے لوگ جو پیچھے کھڑے تھے انہیں کہا کہ آپ میں سے کون عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ آ کے پہنچا دے, تو آپ پوچھ لیں کون پہنچانا چاہتا ہے. تو اس کے بعد سب وہاں پہ کھڑے مسکرانے لگے اور تالیاں بجانے لگے, لیکن کسی نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہنے کی کہ ہاں جی ہم پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عاصم لاء کے بارے میں جب عمران خان گفتگو کریں گے تو وہ ان کی بہن تو آ کے بات کر سکتی ہے لیکن ان کے لوگوں میں سے کون یہ جرت کرے گا کہ اس طرح کے نام اپنی زبان سے ادا کر سکیں اور اس کا بوجھ اٹھا سکیں. تو تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس جگہ پر کھڑے ہو کر اس انداز سے معاملات کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہی اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت کا مسئلہ ہے کہ دوسرے میں سے تو آپ بڑے کیڑے نکالتے ہیں اور بڑی تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ آپ خود کیا پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ پرفارم کر کے دکھائیں تو کسی اور کو اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو ابھی تک تو یہ لوگ شاید سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. بہرحال یہ تو اڈیالہ میں رہی. باقی توشہ خانہ کی بریت کی سماعت بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا تھی. وہاں پہ سلمان صفدر صاحب کے بہترین دلائل تھے, 1 گھنٹہ وہ دلائل دیتے رہے جس کے بعد انہیں اس بات کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ ظاہر ہے ان کی استدعا اس پورے 1 گھنٹے میں یہ تھی کہ جو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آنے والا ہے اس فیصلے کو سٹے دے دیا جائے, اس فیصلے کو روک دیا جائے کہ جب تک کیس کی بریت کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ فیصلہ جو جج صاحب جیل ٹرائل میں سنانے والے ہیں وہ نہ سنائیں. تو وہ پوری 1 گھنٹے کی ان کی دلائل کے بعد اگرچہ جج صاحب نے یہ کہا کہ وہ ان سے متفق ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو اس درخواست کو جو سلمان صفدر صاحب کی طرف سے کی گئی مسترد کر دیا اور فیصلہ سنانے سے نہیں روکا جج صاحب کو اور کہا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو جج صاحب کو سلمان صفدر نے ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ فیصلہ سنانے کا جو حکم ہے کہ فیصلہ نہ سنانے کا جو حکم ہے اگر آپ نہیں دیتے تو پھر تو سارے دن کی محنت ہی ضائع گئی, پھر تو سارے آرگیومنٹس ہی بیکار ہو گئے. تو انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا وہی جو کہ انہیں کہا گیا تھا اور جو انہوں نے کرنا تھا. تو بہرحال جسٹس صاحب نے جو ہے وہ فیصلے پہ کوئی سٹے نہیں دیا. اب 2-1 دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا کیونکہ جسٹس صاحب نے تو آگے کوئی تاریخ تک نہیں دی, بس نوٹس ہی جاری کیے. دوسری طرف جی 26ویں ترمیم کا بھی کیس جو ہے وہ آج ہیئرنگ کے لیے فکس ہوا.
26वीं आईनी तरमीम के ऊपर 36 दरख्वास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दायर की गई थीं और उसके ऊपर 8 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज जब समाअत करने के लिए बैठा तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस थे उनके सामने जिनको आज उन्होंने डिसाइड करना था। एक तो ये कि क्या ये ही बेंच सुनेगा केस, क्योंकि मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और दूसरा मामला ये था कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी है या नहीं होनी। तो इसके ऊपर जजेस ने ये कहा कि जी पहले हम इस पे फैसला कर लेते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं। तो इस पे जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे उन्होंने मुतफ़िका तौर पर कहा कि नहीं जी पहले आप इस पे फैसला कर लें कि जो इस पे लाइव स्ट्रीमिंग होनी है वो होनी है कि नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे फुल कोर्ट की हमायत में दलाइल हैं वो भी पब्लिक देखे, और ये पब्लिक इंटरेस्ट का चूँकि केस है तो इसको पब्लिक को देखने की इजाज़त होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने पहले इसके ऊपर दलाइल लिए कि जनाब ठीक है आप दलाइल दें, फिर उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जी ये चूँकि पब्लिक इंटरेस्ट का केस है तो इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। उसके बाद जजेस ने कुछ देर के लिए मुशावरत की और फिर ये इस्तदा मंजूर कर ली गई। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होने वाला मामला, क्योंकि जब इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी सारी दुनिया इस केस में देख सकेगी कि किस तरह के दलाइल दिए जा रहे हैं, और फिर जजेस जो आगे सामने बैठे हैं वो किस तरह इन दलाइल को काउंटर कर रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा और देखने को मिलेगा काफ़ी लतीफ़े भी। आज भी वैसे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग वैसे तो अच्छी होती है लेकिन जजेस एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये उन्होंने लाइटर नोट पे ही बात की, लेकिन बात बड़ी सही थी और ये बात दुरुस्त है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको पता है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग में केसेस चलते हैं तो फिर वो जो क्लिप्स हैं वो हमेशा के लिए जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं, और उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया पर भी ज़ाहिर है खूब ठोक बजा के तनकीद होती है, क्योंकि हर चीज़ जब सामने नज़र आ रही होती है तो फिर उसके ऊपर जो उसकी पूरी एक डायसेक्शन होती है वो तो फिर अलग लेवल की होती है। तो बहरहाल जजेस को इस बात का पता भी है, लेकिन अच्छा है कि हर चीज़ इतना क्लियरली होगी, मज़ा आएगा देखने का। तो जनाब इस हद तक तो इस्तदा मंजूर हो गई है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब देखना ये है कि जो आगे वाला मामला है कि फुल कोर्ट बना जाए उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। उम्मीद तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन लेट्स सी जब दलाइल लाइव स्ट्रीम होंगे तो मज़ा आएगा सुनने का। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।